मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल साजिद साहब का है जो सूबह बिहार इंडिया से बात कर रहे हैं। पूछते हैं जी, कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है? क्या कब्रिस्तान में मैयत के लिए अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ करना जायज़ है? जी जायज़ है। आप कब्र वाले से ना मांगें, आप अल्लाह से मांगें तो हाथ उठा के भी दुआ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बिदअत का गलबा हो और ये ज़रा सा भी ख़तरा हो कि लोगों को ये वहम होगा कि आप कब्र वाले से मांग रहे हैं, तो फिर शरीयत में एहतियात का ऐसे मौक़े पर हुक्म दिया गया है। फिर आप ऐसी जगह पे हाथ उठा के दुआ ना मांगें। जुमा में कम से कम कितने नमाजी ज़रूरी हैं? जुमा की नमाज़ के लिए इमाम साहिब के अलावा कितने नमाजियों का होना ज़रूरी है? हाफिज़ आमिर, सऊदी अरब से। इसमें मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा की मुख्तलिफ़ आरा हैं। बाज़ हज़रात के लिए शर्त है कि कम से कम 40 अफराद हों। अहनाफ़ के यहाँ इसमें 4 आदमियों का होना ज़रूरी है कम से कम, इससे कम में जुमा नहीं होता। किसी का नाम रहमान हो तो कैसे पुकारें? अब्दुल्ला साहब इंडिया से। किसी का नाम रहमान या रहीम हो, क्या इसे अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम कह सकते हैं? बेहतर तो यही है कि अब्दुर्रहमान या अब्दुर्रहीम कहें, लेकिन अगर रहमान भी कह दिया जाए तो यहाँ मुज़ाफ़ महज़ूफ़ होता है, यानी नीयत में अब्दुर्रहमान ही होता है, तो इन शॉर्ट उसको रहमान भी कहा जा सकता है, अलबत्ता बेहतर नहीं है, और रहीम भी कह सकते हैं। क्या बिस्मिल्लाह कुरान मजीद की आयत है? हारून साहब, मोहम्मद हारून साहब इंडिया से पूछते हैं, कुरान मजीद को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया जाता है, क्या ये बिस्मिल्लाह कुरान मजीद की आयत है या नहीं? जनाब, कुरान मजीद बिस्मिल्लाह कुरान मजीद की आयत है 2 जगह। एक तो सूरह नमल में, जहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त अल्लाह ने ज़िक्र किया है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल में आता है कि मलका सबा ने यह कहा कि सुलेमान का ख़त आया है और वो उसका मज़मून ये है कि ये सुलेमान की तरफ से और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है। तो ये वाली बिस्मिल्लाह तो कुरान का हिस्सा है। ये जो हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है, ये ला अला तायीन कुरान की आयत है। क्या मतलब? यानी एक दफ़ा वाली बिस्मिल्लाह तो कुरान की आयत है, मगर उसकी कोई जगह मुतय्यन नहीं है। जब नई सूरत आप शुरू करते हैं तो वो वाली कुरान की आयत उस सूरत के शुरू में ले आते हैं, यानी होती है कुरान की आयत है, मगर हर सूरत से पहले जो बिस्मिल्लाह लिखी हुई है तो वो हर सूरत से पहले जितनी दफ़ा बिस्मिल्लाह लिखी हुई हैं वो सारी बिस्मिल्लाहें नहीं, बल्कि एक दफ़ा बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है। वही एक बिस्मिल्लाह आप कभी सूरह फातिहा से पहले पढ़ रहे होते हैं, कभी सूरह बकरा से पहले उसको रिपीट करते हैं, फिर सूरह आल इमरान से पहले उसको रिपीट करते हैं, और वो वाली बिस्मिल्लाह आप सूरह तौबा से पहले रिपीट नहीं कर सकते। तो वो एक आयत है बिस्मिल्लाह जो हर सूरत में घूमती रहती है। तो लेकिन लिखी भी इसलिए हर सूरत से पहले है ताकि उसको बार बार पढ़ा जाए, लेकिन हर सूरत का जुज़ नहीं है वो, हर सूरत का हिस्सा नहीं है वो। सफ़र की नमाज कैसे क़ज़ा करेंगे? सफ़र में असर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो इसकी क़ज़ा 2 रकत पढ़नी होंगी या 4 रकत? वसीम साहब इंडिया से। जनाब, हालत इक़ामत में जो नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं, अगर सफ़र में उनकी क़ज़ा करें तो पूरी करनी पड़ेंगी, और सफ़र में जो नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं अगर हालत इक़ामत में उनकी क़ज़ा करेंगे तो सफ़र वाली नमाज़ पढ़ेंगे। यानी जो नमाज जिस कंडीशन में क़ज़ा हुई क़यामत तक फिर उसकी कैफियत चेंज नहीं हो सकती, वो उसी कंडीशन में। तो असर की नमाज अगर सफ़र में क़ज़ा हो गई तो जब आप मकाम पे उसकी क़ज़ा करेंगे तो 2 रकत पढ़ेंगे, 4 नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, इस्लाम में नमाज क़ज़ा करने से बड़ा कोई जुर्म है नहीं। अल्लाह ने 4 की 2 इसी वजह से की हैं ताकि क़ज़ा करने की नौबत ना आए। स्टूडेंट से माली जुर्माना लेने का हुक्म। हाफिज़ हयातुल्लाह, भागलपुर इंडिया। मदारिस में तलबा से जुर्माने के तौर पर जो रकम ली जाती है इसका क्या हुक्म है? देखें, इस्लाम में माली जुर्माना जायज़ नहीं है, इस पर चारों अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है, और वजह उसकी वो सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु। किसी मुसलमान का माल उसकी दिल की रिज़ा के बग़ैर हलाल नहीं है। बाज़ हज़रात एक हदीस पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ को सज़ा के तौर पर उनके माल को जलाने का हुक्म दिया। तो उलमा ने फ़र्क किया है, एक ताज़ीर बिलमाल होती है, एक ताज़ीर फ़िलमाल। ताज़ीर बिलमाल का मतलब बतौर सज़ा उससे पैसे लिए जाएँ, ये जायज़ नहीं है, सिवाय चंद मौक़े पे जो क़िसास में दियत है या जो मुख्तलिफ़ दियतें अल्लाह ने रखी हैं वो एक ख़िलाफ़ क़ियास है। उसके अलावा सज़ा के तौर पर किसी से पैसे नहीं लिए जा सकते, जो शरीयत का हुक्म है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کسی کا مال ہلاک کیا، ہلاک کرنا اور ہے، اس سے پیسے لے کے استعمال کرنا الگ چیز ہے، تو وہ ہلاک کرنے کا حکم بھی بعض فقہا کی رائے ہے کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے. لیکن پیسے بطور سزا کے کسی سے لے لینا، یعنی کسی نے کوئی جرم کیا آپ اس سے پیسے لے لیں، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ بہت سے فقہا نے اس بارے میں اس دور میں امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. وہ قول یہ ہے کہ آپ کسی سے بطور جرمانے کے پیسے لے کے استعمال تو نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کا آپ کسی کو پابند بنا سکتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نے آپ کی پیمنٹ وقت پہ ادا نہیں کی تو وہ اپنے اوپر لازم کرے کہ میں پھر اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو وہ خود بھی صدقہ کر سکتا ہے اور آپ کو بھی وکیل بنا سکتا ہے، آپ اس سے صدقے کے پیسے لے کے صدقہ کر دیں. اب چونکہ اس زمانے میں لوگوں میں یہ رواج نہیں ہے کہ کسی کی قیمت وقت پہ ادا کریں، اسکول کی فیسیں وقت پہ ادا نہیں کرتے. اب اگر اسکول کی فیس کسی نے وقت پہ ادا نہیں کی یا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، مدرسے کی فیس وقت پہ ادا نہیں کی، تو اگر آپ اس پہ پینلٹی نہیں لگاتے تو جسمانی سزا تو دے نہیں سکتے نا، اس کو ایف آئی آر تھوڑی کٹوائیں گے کہ اس نے میری فیس نہیں دی ہے، تو وہ تو اسکول ہی ٹھپ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. اور اگر آپ کوئی بھی پیسے، کوئی سزا بھی نہیں دیتے، نہ کوئی پیسے لیتے ہیں، تو وہ لوگ پھر ٹائم پہ فیسیں ادا نہیں کرتے. تو اس لیے بہت سے علماء نے، جس میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں، ویسے بھی اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، تو مالی معاملات میں اور خرید و فروخت کے مسائل میں تو پوری دنیا ان کو مانتی ہے، ان کی بھی ذاتی رائے یہی ہے. اور اس پہ ہمارے اور بھی دیگر بڑے بڑے بر صغیر کے اکابر نے فتویٰ دیا ہے کہ بوقت ضرورت امام مالک کا قول لیا جا سکتا ہے. اور وہ قول کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ لیٹ فیس پہ یا اسکول جو ہے لیٹ فیس پہ، کہ آپ فیس وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو آپ ہمیں صدقے کے لیے رقم دیں گے، جو رقم ہم استعمال نہیں کریں گے لیکن ہم وہ رقم چیریٹی کر دیں گے. تو جو اسلامک اسکول ہیں ان میں اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ جو طلبہ وقت پہ فیس ادا نہیں کرتے تو اگلے مہینے ان پہ جرمانہ لگتا ہے، لیکن وہ جرمانہ اسکول کے پروفٹ میں نہیں جاتا، بلکہ اسکول والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ چیریٹی کریں، وہ صدقہ کر دیں، وہ کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیں. اسلامک بینکنگ میں بھی یہی ہو رہا ہے، جتنے بھی اسلامک بینک ہیں، کہ آپ اگر وقت پہ قسط ادا نہیں کرتے بینک کی تو بینک جرمانہ لگاتا ہے، لیکن وہ جرمانہ بینک کے پروفٹ میں نہیں ہوتا بلکہ وہ چیریٹی ہوتا ہے، اور شرعی ایڈوائزر کی نگرانی میں پھر وہ بینک اس کو صدقہ کرتا ہے. تو اس کی امام مالک کے قول کے مطابق گنجائش ہے. تو اس گنجائش پر عمل اس لیے کہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے، اگر آپ یہ نہیں لگاتے تو وہ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی وقت پہ قیمت ادا نہیں کرے گا. اگر رکوع میں جا کر، ہاں لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وقت پہ پیمنٹ ادا نہ کر رہا ہو، لیکن ویسے طلبہ کو سزا دینے کے لیے ان سے پیسے لینا، اس کی میرا خیال ہے ابھی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. طلبہ کو سزا دینے کے لیے ایک اعتدال کی حد تک ان کو جسمانی سزا، چھوٹی موٹی تھوڑی بہت جسمانی سزا تو دی جا سکتی ہے، ان سے پیسے نہیں لیے جا سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ بہت سے مدرسوں میں طلبہ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے بغیر کسی معاوضے کے، اسکالرشپ تو ہوتی بغیر کسی معاوضے کے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں گے تو آپ کی اسکالرشپ سے پیسے کٹ جائیں گے، کیونکہ انعام ہے نا اسکالرشپ، تو انعام میں کمی کی جا سکتی ہے، یعنی طلبہ سے پیسے تو نہیں لے سکتے لیکن آپ انعام میں کمی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں. برابر سے نمازی چلا جائے تو صف کیسے پوری کریں؟ جماعت میں اگر ایک شخص برابر سے اچانک چلا جائے تو کیا ہمیں دوسرے ساتھ والے شخص کے قریب ہو جانا چاہیے یا اسی جگہ کھڑے رہنا چاہیے؟ ارشد اللہ صاحب کر سے پوچھتے ہیں. یہ کر پتہ نہیں کہاں ہے. تو بھائی دیکھیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پڑوس سے نمازی شارٹ ہو جائے، ایک دم اس کے وضو ٹوٹ جائے یا کوئی عذر ہو جائے، تو پچھلی صف والے بندے کو چاہیے وہ آگے آ جائے، اور پھر اس سے پچھلی والی کو صف والے بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پوری کرے. تو اس طرح پیچھے سے بندے آگے پارسل ہوتے رہیں گے اور صف بنتی رہے گی. لیکن پیچھے والا اگر نہیں آ رہا آگے تو پھر آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اور آپ کے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا اس کو بھی چاہیے تھوڑا سا وہ بھی اس طرف کھسک جائے تاکہ صف میں خلا ختم ہو جائے. ہندو کی وفات پر سوگ سندیس کھانے کا حکم. ہندوستان میں غیر مسلم ہندو جب مر جاتے ہیں تو ان کے گھر سے سوگ سندیس آتا ہے، اس کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ محمد سعید بہار انڈیا سے، صوبہ بہار انڈیا سے. بھائی دیکھیں، مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے. میت کے موقع پہ جو رسومات ہوتی ہیں وہ مذہبی ہوتی ہیں، تو اگر وہ کھانا اس موقع پر بھیج رہے ہیں تو آپ اس کو صدقہ کر دیں. ویسے بھی گوشت جب کسی غیر مسلم کے گھر سے آئے گا تو پھر اس میں یہ تحقیق بھی کرنی پڑتی ہے
خاص طور پر جب کنٹری بھی غیر مسلم ہو تو پھر یہ بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ گوشت حلال طریقے سے ذبح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں آپ. شادی 2 سال بعد ہو تو کیا ایجاب و قبول کر کے نکاح کر سکتے ہیں؟ مریم صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں. میری شادی طے ہو چکی ہے, میرے گھر والے 2 سال بعد ہماری شادی کرائیں گے, لیکن ہم دونوں نے آپس میں ایجاب و قبول کر لیا ہے, تو کیا ہمارا نکاح ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہم بات کرتے ہیں تو گناہ کا ڈر تھا, اس لیے آپس میں ایجاب و قبول کر لیا ہے. دیکھیں, اگر لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہو, کفو ہو, اور 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکی نے ایجاب و قبول کر لیا, گواہ بھی اس ایجاب و قبول کو سن رہے تھے, تو یہ نکاح ہو گیا ہے. لیکن ایسا کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ تو عام حالات میں تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے, والدین کی پرمیشن کے بغیر اس سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں کیا جا سکتا ہے. تو میں ابھی یہ تو آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا, یہ تو کسی کے حالات جب تک سامنے نہ آئے انسان مشورہ نہیں دے سکتا, لیکن اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اس میں بعض دفعہ لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے. لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکا آپ کا ہم پلہ اور کفو ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے نکاح کر لیا ہے, 2 گواہ بھی سن رہے تھے, تو پھر نکاح ہو گیا ہے. گٹار بجانا جائز ہے یا نہیں؟ محمد شاکر. جائز نہیں ہے محمد شاکر صاحب. نام کنٹری نہیں لکھا انہوں نے, کہاں سے بات کر رہے ہیں. داڑھی کٹی ہوئی ہو تو نماز صحیح ہو جائے گی؟ اگر داڑھی کٹی ہوئی ہو تو پینٹ شرٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ محمد شاکر. دوبارہ محمد شاکر صاحب اپنی لوکیشن نہیں بتا رہے, پتہ نہیں گھبرا رہے ہیں یہ. بھائی, داڑھی کاٹنا یا مونڈنا گناہ کبیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ. تو اس لیے یہ صحیح حدیث کی مخالفت ہے. کوئی ایک صحابی, کوئی ایک پیغمبر آپ نہیں دکھا سکتے جن کی داڑھی چھوٹی ہو یا منڈی ہوئی ہو. یہ تو چند سو یعنی 150-200 سال پہلے ایک بدعت شروع ہوئی ہے مسلمانوں میں, اس سے پہلے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا. تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے, لہذا یہ کبیرہ گناہ ہے, لیکن نماز بہرحال ہو جاتی ہے. نامحرم کو چھینک کا جواب دینا کیسا ہے؟ اگر کوئی نامحرم الحمدللہ کہے تو کیا ساتھ بیٹھے شخص کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے یا نہیں؟ امان سعید لکھنؤ سے. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی چھینک کر الحمدللہ کہے تو آپ اس کو یرحمک اللہ کہو. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یا نامحرم کا کوئی فرق نہیں کیا. تو اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت نے, کوئی نامحرم بھی کیوں نہ, اس نے اگر الحمدللہ کہا ہے تو آپ جواب میں یرحمک اللہ کہیں. عورت کو جب کہا جاتا تو یرحمک اللہ نہیں بلکہ یرحمک اللہ. کیا 3D اینیمیشن بنانا جائز ہے؟ میں گرافک ڈیزائنر ہوں, کیا 3D کیریکٹر بنانا اور اسے اینیمیٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ظفر صاحب سعودی عرب سے. جناب, یہ جو کارٹون بنائے جاتے ہیں یا کردار بنائے جاتے ہیں نا 3D پہ, دیکھیں ایک تو ڈیجیٹل تصویر وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے اسی کو آپ کیمرے کی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. اس کے جائز ہونے پر تو کم از کم مجھے بہرحال اطمینان ہے, اور بھی بڑے بڑے علماء کو, کیونکہ اس میں مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے, اللہ کی تخلیق کی مشابہت نہیں ہے. لیکن جب آپ خود سے ایک تصویر کو کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ایک گڑبڑ یہ آ رہی ہے کہ یہ تو مزاحات لخلق اللہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تصویر بنانے والے سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ اس میں روح پھونکو, تو اس لیے کہ تم نے اللہ کی نقل اتاری ہے تو اب اس میں جان بھی ڈالو. تو مجھے یہ جو کارٹون بنانے والے جو حضرات ہیں یا اس طرح کے جو خود سے کردار بناتے ہیں, یعنی ایک انسان دنیا میں ہے نہیں, اس کو نہیں کیمرے کی اسکرین پہ لایا جا رہا بلکہ اس جیسی شکل اپنے ہاتھ سے بنائی جا رہی ہے, تو مجھے اس کے جواز اس پہ کے جائز ہونے کے پہ فتویٰ دیتے ہوئے بہرحال ڈر لگتا ہے, کیونکہ اس میں تو مزاحات لخلق اللہ, یعنی مزاحات لخلق اللہ کا مطلب اللہ کی تخلیق کی مشابہت. تصویر کے حرام ہونے کی جو وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہے. تو اس لیے اس دلیل کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ناجائز ہونا چاہیے. لیکن دیگر علماء جو اس کو جائز کہتے ہیں, جس میں دارالعلوم کرنگی کے بڑے علماء بھی ہیں, ان سے بھی میری اس موضوع پر بات ہوئی, تو وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں, اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ اس میں مزاحات لخلق اللہ ہے مگر تصویر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں قرار ہو, کوئی پرنٹڈ ہو. یہ جو لہریں ہیں نا ریز, یہ تو ایک یعنی سی ڈی میں یا کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں یہ جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہیں, 0101 کے فارم میں, اور جب اسکرین پہ آتی ہیں تو یہ ریز ہوتی ہیں, ان کو قرار نہیں ہوتا. تو جب قرار نہیں ہوتا تو تصویر کی تعریف اس پہ صادق ہی نہیں آتی ہے.
تو صرف مزاحات لخلق اللہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مزاحات لخلق اللہ جو تصویر کے ساتھ ہو، یعنی تصویر بھی ہو اور پھر مزاحات لخلق اللہ ہو. تو وہ اس کو بہت سے علماء، میں نے دارالعلوم کرنگی کے جو بعض حضرات سے میرا رابطہ ہوا، انہوں نے اس کو اس بیس پہ جائز کہا ہے کہ کارٹون کی جو تصویر ہے اس بیس پہ جائز ہے. تو دونوں طرف دلائل ہیں، تو اس لیے بڑے بڑے علماء اس کو جائز بھی کہتے ہیں. تو ان کی رائے پر آپ عمل کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور احتیاط والا پہلو اختیار کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. قرآنی فال کی شرعی حیثیت، قرآنی فال کی شرعی حیثیت زوجہ ہلال رضا، 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کر کے قرآن پاک کھول کر جو عمل کیا جاتا ہے جسے قرآنی فال نکالنا کہا جاتا ہے، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، بدعت عمل ہے، بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، غلطی ہوگی آپ کو. تو ویسے 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگیں اور پھر کریں وہی جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے. کپڑوں کے ذریعے زکوٰۃ دینا، کیا لنڈے کے کپڑے پیسوں سے خرید کر زکوٰۃ کے طور پر دیے جا سکتے ہیں؟ مناہل فرید کوہاٹ، جی دیے جا سکتے ہیں. لنڈا بازار ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی جاتا ہے. تو لنڈا بازار ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کپڑے لے کر آ کے دھو دھا کے اس کو صاف کر دیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ طارق روڈ سے خریدیں، ڈیفینس سے خریدیں یا لنڈا بازار سے خریدیں. تو لیکن بہرحال جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی ویلیو بہرحال ہونی چاہیے، اتنی مالیت کے کپڑے ہوں. بنات کے مدرسے میں استاذ کیسے پڑھائے؟ بنت ولی لاہور. اگر بنات کے مدرسے میں استاد پردے کے پیچھے سے پڑھائے تو اس طرح استاد سے پڑھنا کیسا ہے؟ بنات کے مدرسے میں استاد کیسے پڑھائے؟ بنت ولی لاہور سے. اگر بنات کے مدرسے میں استاد پردے کے پیچھے سے پڑھائے تو اس طرح استاد سے پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کسی کے شیخ اس طرح پردے کے خلاف ہوں تو کیا اسے وہ مدرسہ چھوڑ دینا چاہیے؟ بھائی دیکھیں، جو شیخ سے جن کا اصلاحی تعلق ہے نا، تو وہ شیخ ہی سے ہدایت لیا کریں. شرعی مسئلے کی لحاظ سے تو جائز ہے پڑھانا، لیکن اب کسی کے ذاتی حالات تو شیخ زیادہ اچھی طرح جانتا ہے نا. شیخ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اگر شیخ کا خیال یہ ہے آپ کے شیخ کا کہ آپ کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر شیخ کی بات اصلاحی معاملات میں ماننی چاہیے. لیکن بہرحال فی نفسی عمل جائز ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. لیکن بہتر یہی ہے کہ خواتین کو خواتین پڑھائیں، جو عالمہ خاتون بنتی ہیں وہ پڑھائیں، اور مردوں کو مرد پڑھائیں. لیکن مدارس میں اتنی جو بنات کے مدرسے ہیں وہاں اتنی فیمیل ٹیچرز ملتی نہیں ہیں، اور بعض ملتی ہیں تو ان کی استعداد اچھی نہیں ہوتی، تو مجبوراً پھر میل ٹیچرز کو پڑھانا پڑتا ہے. بیوی عدالتی خلا کب لے سکتی ہے؟ مسز نعیم جہلم سے. کیا عدالت سے خلا لینا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز نہیں ہے اور شوہر اسے ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا تو ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عدالت سے جو خلا لیا جاتا ہے 99% عدالتیں اس میں شرعی حکام کا خیال نہیں کرتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خلا کالعدم ہوتا ہے. تو اس سے عورت کے مسائل حل نہیں ہوتے. تو بہتر یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کسی بڑے دینی ادارے سے رابطہ کرے، سوال لکھ کے دے کہ میرے شوہر میں یہ مسائل ہیں اور میں اپنے شوہر سے اپنا نکاح ختم کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو یہ بتائیں اس بیس پہ کیا میرے لیے نکاح ختم کرانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے تو میرے لیے نکاح ختم کرانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپ کو جو پروسیس بتائیں اس پر عمل کریں. نوجوان لڑکوں پر مشتمل کارٹون یا شو دیکھنا. میں 1 سال سے شرعی پردہ کرتی ہوں، کیا میں کارٹون دیکھ سکتی ہوں جس میں بوائز بھی ہوتے ہیں؟ نیز بچیوں کا شو جس میں 10 سے 16 سال کے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، کیا میں وہ دیکھ سکتی ہوں؟ میں حبیبہ شارجہ سے. دیکھیں، کارٹون دیکھنے میں تو اس لیے حرج نہیں ہے کہ وہ تو لڑکے نہیں ہوتے، وہ تو لڑکوں کے کارٹون ہوتے ہیں. لیکن باقی جو آپ نے یہ کہا 10 سے 16 سال کے لڑکے لڑکیاں شو میں ہوتے ہیں، شو اگر جائز ہے اور کوئی ایسے اس میں میوزیکل شو ٹائپ کی چیز نہ ہو تو اس کو اس شرط سے دیکھنا جائز ہے کہ آپ کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو. لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں احتیاط کریں، نہ دیکھیں تو یہ زیادہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، گنجائش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا مسجد نبوی میں، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو کھیل دیکھا جا سکتا ہے لیکن آپ اجتناب کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیا صرف احد نام رکھ سکتے ہیں؟ کیا بچے کا نام احد رکھ سکتے ہیں یا ساتھ میں عبد لگانا ضروری ہے؟ سلمہ صاحبہ کراچی سے. جی احد نام بھی رکھ سکتے ہیں. جب احد کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، انسان کی طرف ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی طرف ہوگی تو مطلب یکتا،
یعنی وہ یکتا ہونے میں کامل ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب انسان کو ہم احد کہیں گے تو یکتا کا مطلب ہے کہ منفرد اور یونک، اور یعنی انسانوں میں ایک یکتا ہے، نایاب گویا ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے. تو مائیں تو اپنے بچوں کو یہی سمجھتی ہیں کہ مارکیٹ میں اس جیسا بچہ اب تک آیا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اچھا گمان رکھ کے آپ رکھ سکتی ہیں نام. یہ پاک قطر فیملی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پاک قطر فیملی کے بارے میں وضاحت فرما دیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ وہی سلمہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں، پاک قطر فیملی کو دارالعلوم کرنگی کے بڑے بڑے علماء، جن میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں، جائز سمجھتے ہیں، اور انہی کے فتوے پر بہت سے لوگ عمل کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو جامعۃ الرشید ہے، میں تو یہاں جامعۃ الرشید کی رائے نہیں بتاتا، میں تو اپنی رائے بتاتا ہوں. تو مجھے بہرحال میرے چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن ہمیں اس کے جواز پر اطمینان نہیں ہے، اور جامعۃ الرشید سے بھی اب تک اس کے جواز کا فتویٰ گیا نہیں ہے. یعنی جامعۃ الرشید کو بھی کچھ اشکالات ہیں اس پر، تو نہ تو ناجائز ہونے کا فتویٰ انہوں نے دیا ہے، نہ جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ ابھی تک جامعۃ الرشید کو جو اشکالات ہیں اس پر اطمینان نہیں ہے. تو جب دو بڑے اداروں کا اختلاف ہو جائے تو پھر عوام کیا کرے؟ عوام کے پاس دو پہلو ہیں، بھئی جس کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو اس پر عمل کریں، ورنہ کم از کم اتنا تو ہے کہ احتیاط کا پہلو ہے اور گنجائش کا پہلو ہے. تو آپ جس پہلو کو چاہیں ترجیح دیں. گنجائش یہ ہے کہ عوام کو دلائل کا کیا پتہ بیچاروں کو، تو بڑے علماء نے جب جواز کا فتویٰ دیا تو وہ گنجائش کے پہلو پر بھی عمل کر سکتے ہیں اس فتوے کو لے کر. اور احتیاط کا پہلو یہ کہ بڑا ادارہ ابھی تک اس کے جائز ہونے کا قائل نہیں ہے، تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو آپ ترجیح دیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. بھانجی کو فیس کا کہہ کر زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ کیا میں اپنی بھانجی کو اسکول کی فیس کی مد میں زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ میری بہن خلا یافتہ ہیں، وہ جاب کرتی ہیں اور ان کے پاس کچھ زیور بھی ہے. نیز اگر بچے کے نام پر بھی کچھ زیور رکھا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ مریم صاحبہ اسلام آباد سے. بھائی، جس کے پاس سونے کا زیور ہوتا ہے نا، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آج کل اس کی مالیت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو زکوٰۃ نہ دیں. اور واقعی اگر غریب ہیں، زیور ویور نہیں ہے، سونا وغیرہ نہیں ہے، اور 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم نہیں ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کسی بھی لیول سے. آپ گفٹ کہہ کے دے دیں، فیس کے نام پہ دے دیں، لیکن ان کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے، ان کو یا ان کے کسی وکیل کو. یعنی اس وقت زکوٰۃ کا کہنا زبان سے ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ عزت دار آدمی کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیونکہ عزت دار آدمی زکوٰۃ لیتے ہوئے شرماتا ہے، تو اس کو ہدیے کے نام پہ دینی چاہیے. اگر خریدنے والا سودی قرضے کے پیسے دے تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی اپنا گھر بیچنا چاہ رہا ہے اور لینے والا قرض لے کر پیسے ادا کرے، گھر بیچنے والے کے لیے وہ پیسے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ شاہین صاحب انڈیا سے. یعنی وہ گھر کے پیسے سودی قرض سے دے رہا ہے، تو دیکھیں جب بینک سے کوئی سودی قرض لیتا ہے نا، تو وہ قرض کی رقم سود نہیں ہوتی، سود وہ رقم ہوتی ہے جو آپ بینک کو دیں گے. تو اس لیے قرضہ لینا تو حرام ہے، مگر وہ رقم حرام نہیں ہے. اس رقم سے کوئی بھی چیز خریدتا ہے تو بیچنے والے کے لیے وہ رقم لینا جائز ہے. ہاں، کسی نے کسی کو قرضہ دیا اور اس قرضے سے سود لیا اور وہ سود کی رقم الگ سے اس نے رکھی ہوئی ہے، پھر وہ سود کی رقم سے آپ سے گھر خرید کے آپ کو پیسے دیتا ہے، تو پھر آپ کے لیے وہ پیسے لینا جائز نہیں ہوگا. تو قرضے کا حکم الگ ہے، سود کی رقم کا حکم الگ ہے بالکل. Ask Mufti Tariq Masoud.